बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। करोशो नावल की एपिसोड नंबर 5। करोशो सामने डक्टाफोन का रिसीवर रखे खामोश बैठा हुआ था। रिसीवर में से निकलने वाली आवाज़ें उसके कानों तक पहुंच रही थी, लेकिन कोई आवाज़ भी कर्नल फरीदी की नहीं थी। सब मुलाजमीन की आवाज़ें थी। अलबत्ता एक आवाज़ ऐसी सुनाई दी जिसने करोशो को चौंकाया, लेकिन फिर मुलाजिम के उसे कैप्टन कहने पे वो समझ गया कि ये कर्नल फरीदी के असिस्टेंट कैप्टन हमीद की आवाज़ है। वो मुलाजिम को कोई हिदायत दे रहा था। करोशो ने एक बार फिर आंखें बंद की। टेप मुसलसल चल रहा था। करोशो अब वाकई बोर हो चुका था। गुज़िश्ता 2 घंटों से वो ये टेप सुन रहा था, लेकिन शायद कर्नल फरीदी ने कोठी में न आने की कसम खा ली थी। हमीद कहाँ है? अचानक एक भारी और सख्त आवाज सुनाई दी और करोशो बेख्तियार चौंक कर सीधा हो गया। उसके चेहरे पर चमक आ गई थी। वो बाहर गए हैं जनाब, मुलाजिम की सहमी हुई आवाज सुनाई दी। पहली आवाज दोबारा सुनाई दी और फिर हल्के हल्के कदमों की आवाज सुनाई देती रही। उसके बाद कुर्सी घसीटने और इस पर किसी के बैठने की आवाज सुनाई दी। फिर ऐसी आवाज ने आने लगी जैसे नंबर डायल किए जा रहे हों। करोशो का अपना तैयार करदा डक्टाफोन वाकई इंतहाई कामयाबी से काम कर रहा था। वो डक्टाफोन बटन तो न जाने कोठी के किस हिस्से में था और ये फोन इससे न जाने कितने फासले से किया जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद हल्की से हल्की आवाज भी ऐसे सुनाई दे रही थी जैसे डक्टाफोन इस फोन के अंदर नस्ब हो। सुलेमान बोल रहा हूँ, एक मदम सी आवाज सुनाई दी। सुलेमान में कर्नल फरीदी बोल रहा हूँ काफिस्तान से। कर्नल फरीदी की आवाज सुनाई दी। कर्नल साहिब आप? इमरान साहिब अभी मस्जिद गए हैं, इफ्तारी का वक्त होने वाला है, वो मगरिब की नमाज के बाद आएंगे। सुलेमान की मोदबाना आवाज सुनाई दी। अच्छा ठीक है, वो आए तो उनसे कहना कि मुझे फोन करें, एक जरूरी बात करनी है, कर्नल फरीदी ने कहा। उसके साथ ही रिसीवर रखे जाने की आवाज सुनाई दी। पाकेशिया और काफिस्तान में आधे घंटे का फर्क है, इसलिए यहाँ अफ्तारी से पहले ही उसका फोन आ जाएगा। कर्नल फरीदी की बड़बड़ाती हुई आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही कदमों की आवाज उभरी तो कर्नल फरीदी पाकेशिया में अली इमरान को फोन कर रहा था। करोशो ने खून चिबाते हुए कहा। वो अली इमरान के बारे में भी जानता था, उसकी फाइल भी उसने पढ़ रखी थी और फाइल के मुताबिक पाकेशिया का अली इमरान भी कर्नल फरीदी से कम मशहूर नहीं था। वो बैठा इंतजार करता रहा। फिर तकरीबन 20 मिनट के बाद टेलीफोन की घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। फरीदी स्पीकिंग। कर्नल फरीदी की आवाज सुनाई दी। अब भी आपके यहाँ तो इफ्तारी का वक्त नहीं हुआ होगा, क्या बात है? क्या रोजा बहुत लग रहा है कि आपने कर्नल का लफ्ज खा लिया? वैसे आज तक मैंने किसी आलम से ये मसला नहीं पूछा कि रोजे के दौरान लफ्ज खाने से भी रोजा टूटता है या नहीं। एक चहकती हुई आवाज सुनाई दी। मेरा ख्याल है मस्जिद में कुछ ज्यादा ही खा लिया है तुमने, कर्नल फरीदी की आवाज सुनाई दी। लहजे से साफ महसूस हो रहा था कि कर्नल फरीदी मुस्कुराते हुए बात कर रहा है। क्या करूं, आगा सुलेमान पाशा अपनी इफ्तारी में इस कदर मसरूफ होता है कि पहले इफ्तारी करता है, फिर अफ्तारी डिनर करता है और फिर सहरी ब्रेकफास्ट की तैयारी में मसरूफ होता है। और मुझे खाली इफ्तारी के इंतजार में ही नींद आ जाती है और सहरी के वक्त भी वो मुझे उस वक्त उठाता है जब सहरी ब्रेकफास्ट में ठंडी चाय का एक कप बाकी रह जाता है। इसलिए जनाब मस्जिद का ही सहारा लेना पड़ता है। अल्लाह भला करे मोहल्ले वालों का, हम जैसे गरीब रोजादारों का भी ख्याल रख लेते हैं। इमरान की चहकती हुई आवाज सुनाई दी। इमरान, मैंने एक जरूरी बात के लिए फोन किया है और चूंकि मुझे इफ्तारी मिल जाती है, इसका वक्त भी अब करीब है, इसलिए पहले मेरी बात सुनो। डॉक्टर राजिंदर का जो फार्मूला करोशो लेकर गया था वो असल फार्मूला नहीं था, बल्कि डॉक्टर राजिंदर के उन तजुर्बात की याददाश्तें थी जो वो फार्मूले की बात करता रहता था। मैं बचान गया था, मैंने तकरीबन उस क्रोशो को तलाश कर ही लिया था और मुझे ये इत्तला मिली तो मैं वापस आया। यहाँ आकर मैंने खुद डॉक्टर राजिंदर की लेबॉर्ट्री की तलाशी ली। फार्मूला तो नहीं मिला, अलबत्ता एक खुफिया खाने से ऐसी चाबी मिली जो किसी लॉकर की लगती है, लेकिन बेगम राजिंदर का कहना था कि डॉक्टर साहिब का कोई लॉकर नहीं है। एक लॉकर है जो बेगम के नाम पर है और उसकी चाबी उनके पास मौजूद थी। बहरहाल मैंने काफिस्तान दारुल हुकूमत के सब वो बैंक चेक करवाए जिनमें लॉकर सिस्टम था, लेकिन वो चाबी किसी बैंक के लॉकर की नहीं थी। उसके बाद मैंने रेलवे और एयरपोर्ट के अमानत बॉक्सेस भी चेक कराए, लेकिन वहां भी नाकामी हुई।
اس دوران مجھے اطلاع ملی کہ ڈاکٹر راجندر کے اسسٹنٹ اور ان کے منہ بولے بیٹے رمیش کو ایک ایکریمی کار میں بٹھا کر مضافاتی قصبے نور پور لے گیا ہے۔ مزید تحقیقات کے بعد پتہ چلا کہ وہاں ایک غیر ملکی پہلے موجود تھا۔ انہوں نے رمیش کو گولی مار کر ہلاک کیا۔ رمیش کی وجہ سے سلسلہ اس فارمولے تک جاتا تھا، اس لیے میں چونک پڑا اور پھر میں نے اس غیر ملکی کو اغوا کرایا۔ اس پہ تشدد ہوا تو معلوم ہوا کہ وہ ایکریمیا کی اسپیشل ایجنسی رسٹیکا ایجنٹ ہے، اور برطانوی حکومت نے ڈاکٹر راجندر کا کوڈ فارمولا جس ماہر کوڈی کوڈ کرنے کے لیے دیا تھا وہ ایکریمیم ایجنٹ تھا۔ اس نے اس فارمولے کی تفصیلات ایکریمیا بھجوائی، پھر انہیں یہ معلوم ہوا کہ اصل فارمولا وہاں نہیں ہے۔ چنانچہ وہ اور اس کا اسسٹنٹ یہاں فارمولا حاصل کرنے میرے بچان سے واپس پہنچنے سے پہلے انہوں نے ڈاکٹر راجندر کی تلاشی لی، لیکن فارمولا انہیں نہیں ملا۔ چنانچہ انہوں نے رمیش پہ ڈورے ڈالے۔ بقول ان کے رمیش بھی اس فارمولے سے واقف نہیں تھا، لیکن اس نے یہ بتایا کہ ڈاکٹر راجندر فارمولا لے کر پاکیشا سرداور سے ملنے کے لیے گئے تھے۔ چنانچہ رمیش کے ذریعے انہوں نے ڈاکٹر سرداور سے بات کی، لیکن ڈاکٹر سرداور کو فارمولے کا علم نہیں تھا۔ البتہ انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر راجندر نے کہا تھا کہ وہ پاکیشا میں کوئی لاکر لے رہے ہیں۔ اس سے بات واضح ہو گئی کہ جو چابی مجھے ملی ہے وہ پاکیشا کے کسی بینک کے لاکر کی ہے، اور یقیناً وہ فارمولا اسی لاکر میں ہوگا۔ اب تم بتاؤ کہ کیا تم اس سلسلے میں کوئی تعاون کرنا چاہتے ہو یا میں اپنے طور پر اس لاکر کو تلاش کروں؟ لیکن یہ بات پہلے سنو کہ اگر یہ فارمولا صرف پاکستان کے لیے فائدہ مند ہوا تو پھر تم اس فارمولے کے حصول کی ضد نہیں کرو گے۔ دوسری صورت میں وعدے پر پابند رہوں گا، کرنل فریدی نے تیز تیز لہجے میں پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ مجھے آپ کے وعدے پہ مکمل اعتماد ہے کرنل صاحب، اور آپ دیکھیں گے کہ فارمولا بالکل ویسا ہی ہوگا جیسا میں نے آپ کو بتایا۔ بہرحال آپ وہ چابی مجھے بھجوائیں، میں اس لاکر کو تلاش کر کے فارمولا آپ کو بھجواؤں گا۔ وعدہ رہا کہ میں اس کی کاپی نہیں کرواؤں گا۔ عمران کی سنجیدہ آواز سنائی دی، اوکے، میں کل کسی آدمی کے ہاتھ چابی بھجواؤں گا، خدا حافظ۔ کرنل فریدی کی آواز سنائی دی، اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھنے کی آواز آئی اور کروشو نے ہاتھ بڑھا کر ٹیپ آف کر دیا۔ اس کے چہرے پر جوش کے تاثرات نمایاں تھے۔ وہ کچھ دیر تک بیٹھا سوچتا رہا، پھر اس نے جلدی سے ہاتھ بڑھایا اور میز پہ رکھے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس سر۔ دوسری طرف سے ہوٹل کے ایکسچینج آپریٹر کی آواز سنائی دی، بچان ایک نمبر ملا دیجئے، کروشو نے کہا، اور ساتھ ہی بچان کا ایک نمبر بتاتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں کے بعد گھنٹی بجی اور کروشو نے ہاتھ بڑھا کر دوبارہ ریسیور اٹھا لیا۔ بچان بات کیجئے، آپریٹر کی آواز سنائی دی، اس کے ساتھ ہی کلک کی آواز سنائی دی۔ یس ہوٹل رائل، دوسری طرف سے بولنے والے کے لہجے میں ہلکی سی کرختگی تھی۔ ناکو بول رہا ہوں کافرستان سے، کرسٹل سے بات کروائیں۔ او یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کرسٹل بول رہا ہوں ناکو، خیریت ہے؟ کرسٹل پاکیشا کے دارالحکومت میں ایک اہم کاروباری سودے کا مسئلہ سامنے آیا ہے۔ کوئی ٹپ ہو تو بتا دو، لیکن ٹپ فائنل ہو کیونکہ سودا کافی بڑا ہے، کروشو نے کہا۔ ہاں ہے، لانگ بیچ روڈ پر 3 اسٹار کلبز ہے، اس کے مالک کارل سے مل لینا، میں اسے فون کر دیتا ہوں، اسے ڈبل ٹپ سمجھو، صرف اپنا نام اسے بتانا، وہ تمہارا ہر قسم کا مسئلہ حل کر دے گا۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، تھینک یو، کروشو نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھا اور پھر اس نے اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ وہ اب فوری طور پر پاکیشا جانا چاہتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ رات کو پاکیشا کے لیے کوئی نہ کوئی فلائٹ مل جائے گی۔ اس کا پروگرام تھا کہ وہ وہاں جا کر اس کارلز کی مدد سے اس عمران کی مکمل نگرانی کرے گا، اور پھر جیسے ہی عمران کو وہ فارمولا حاصل ہوگا وہ اس سے فارمولا حاصل کر لے گا، کیونکہ اب اس کے ذہن کے مطابق فارمولا حاصل کرنے کا آسان راستہ یہی تھا، ورنہ دوسری صورت میں وہ پہلے چابی حاصل کرتا، پھر پاکیشا کے دارالحکومت کے سارے بینک چھانتا، پھر لاکر کا پتہ کرتا، اور ظاہر ہے لاکر وہ قانونی طور پر نہ کھول سکتا تھا، اس لیے اسے اور کوئی چکر چلانا پڑتا، اور اس ساری بھاگ دوڑ سے یہی بہتر تھا کہ وہ عمران کی نگرانی کرے، اور جب وہ فارمولا حاصل کر لے تو وہ اس پر جھپٹ پڑے۔ ظاہر ہے اس عمران یا کرنل فریدی کو یہ تو علم نہیں تھا کہ کروشو ان کے درمیان ہونے والی ساری بات چیت سن چکا ہے، اس لیے وہ ان کی بے خبری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آسانی سے فارمولا حاصل کر سکتا ہے۔ پاکیشا جانے کے لیے اسے مزید کسی تردد کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس کے پاس سیاحت کا انٹرنیشنل پاسپورٹ تھا، اور اس پاسپورٹ کے حامل شخص کے لیے خصوصی ویزے کی ضرورت نہیں رہتی تھی۔ عمران نے کارنیشن بینک کی مین برانچ کی سائیڈ میں بنی ہوئی پارکنگ میں روکی، اور پھر کار سے اتر کر اس نے اسے لاک کیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا بینک کی عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ بینک چونکہ ایک مصروف ترین بازار میں واقع تھا، اس لیے وہاں لوگوں کا خاصا ہجوم تھا۔ عمران تیز تیز قدم اٹھاتا بینک کے مین گیٹ میں داخل ہوا اور پھر سیدھا جنرل مینیجر کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جنرل مینیجر کے محسوس کیبن کے باہر بیٹھی ہوئی لیڈی سیکرٹری کے سامنے اس نے اپنا کارڈ رکھا۔ آپ ٹھیک ہے؟ تشریف لے جائیے۔
صاحب آپ کے منتظر ہیں، لیڈی سیکرٹری نے کارڈ دیکھتے ہی چونک کر کہا، اور عمران سر ہلاتا ہوا کیبن کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کرنل فریدی کا آدمی چابی صبح فلیٹ پر ہی چھوڑ گیا تھا اور عمران نے چابی سر سلطان کو پہنچا دی تھی تاکہ وہ سرکاری طور پر معلوم کر سکیں کہ یہ چابی کس بینک کے لاکر کی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے سر سلطان کا چپراسی اسے فلیٹ میں آ کر چابی دے گیا تھا، اور ساتھ ہی سر سلطان کا پیغام بھی کہ یہ چابی نیشنل بینک کی مین برانچ کے اسپیشل لاکر کی ہے۔ عمران نے ٹیلی فون پر سر سلطان سے بات کی تاکہ وہ جنرل مینیجر کو کہہ کر لاکر کھولنے اور وہاں سے کاغذات لینے کے احکامات دے دیں، اور پھر سر سلطان کے واپس فون پر کہ جنرل مینیجر کا احکامات دیے گئے ہیں، وہ یہاں بینک میں آیا تھا۔ علی عمران کیبن میں داخل ہوتے ہی عمران نے سنجیدہ لہجے میں بڑی سی میز کے پیچھے ادیر عمر آدمی سے مخاطب ہو کر کہا، یس سر، تشریف لائیے، سر سلطان کے احکامات مجھے موصول ہو چکے ہیں۔ جنرل مینیجر نے اٹھ کر انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا اور عمران اسے مصافحہ کر کے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ جنرل مینیجر نے انٹرکام ریسیور اٹھا کر رضوی صاحب کو بیچنے کے لیے کہا اور کچھ دیر کے بعد ایک ادھیر عمر آدمی اندر داخل ہوا۔ رضوی صاحب، عمران صاحب کی اسپیشل لاکر تک رہنمائی کیجیے اور اسپیشل لاکر سے جو کچھ بھی لینا چاہیں انہیں لینے دیجیے۔ کسی دستحق وغیرہ کی ضرورت نہیں، یہ وزارت خارجہ کے آدمی ہیں اور سیکرٹری وزارت خارجہ کے خصوصی احکامات آئے ہیں اس سلسلے میں۔ یس سر، آئیے۔ شکریہ، عمران نے کہا اور پھر رضوی صاحب کے ساتھ چلتا ہوا وہ جنرل مینیجر کے دفتر سے باہر آیا۔ چونکہ اس وقت وہ سر سلطان کا خاص نمائندہ بنا ہوا تھا، اس لیے مجبوراً اس نے اپنے آپ پہ سنجیدگی کا خول چڑھا رکھا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سر سلطان ایسے معاملات میں بے حد ٹچی واقع ہوئے ہیں اور عمران کے مذاق سے ان کی وزارت کے روب داب میں فرق پڑ سکتا تھا۔ رضوی نے کسی کلرک کو بلایا، پھر اسے اسپیشل لاکر کی چابیاں طلب کی۔ چابیاں آنے کے بعد وہ عمران کو ساتھ لے کر بینک کے ایک سائڈ میں بنے ہوئے کمرے میں گیا۔ وہاں ایک دیوار میں لوہے کا ایک دروازہ موجود تھا، ایسا دروازہ جیسے تجوریوں کا ہوتا ہے۔ رضوی نے اس کے کی ہول میں یکے بعد دیگرے 3 چابیاں ڈال کر محسوس انداز میں گھمائی اور پھر دروازے کو دھکیل کر کھول دیا۔ تشریف لے جائیے جناب، اندر اسپیشل لاکر موجود ہے، اس کی چابی تو آپ کے پاس ہوگی، رضوی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ جی ہاں، عمران نے کہا اور اندر داخل ہو گیا۔ جبکہ رضوی باہر رہا، وہ اس لاکر والے کمرے میں داخل نہ ہوا تھا۔ یہاں ایک طرف دیوار میں ویسا ہی دروازہ بنا تھا۔ عمران نے جیب سے چابی نکالی، اس کے کی ہول میں ڈال کر اسے گھمایا تو کھٹاک کی آواز سنائی دی۔ عمران نے دروازے کو کھینچا تو وہ کھل گیا۔ اب اندر واقعی ایک جہازی سائز کا لاکر نظر آ رہا تھا، لیکن اتنے بڑے لاکر میں صرف ایک لفافہ پڑا ہوا تھا۔ عمران نے لفافہ اٹھایا، اسے کھولا تو اس کے اندر واقعی فارمولے کے کاغذات موجود تھے۔ عمران انہیں دیکھنے لگا، گو یہ کاغذات کوڈ میں تھے، لیکن عمران یہ کوڈ آسانی سے پڑھ سکتا تھا۔ تھوڑی سی تفصیل دیکھتے ہی وہ سمجھ گیا کہ یہ واقعی ڈاکٹر رجندر کے ہاتھ کا لکھا ہوا بلینک ریس کا خصوصی فارمولہ ہے، جس کی وجہ سے بنیادی خلیات کی توانائی بڑھائی جا سکتی تھی۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کاغذات دوبارہ لفافے میں ڈالے اور پھر لفافہ کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ کر اس نے لاکر بند کیا اور واپس بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا جہاں رضوی موجود تھا۔ شکریہ رضوی صاحب، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا وہ بینک کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بینک کے گیٹ سے نکل کر پارکنگ کی طرف بڑھا۔ بینک کا مین گیٹ سڑک پہ تھا، جبکہ پارکنگ ایک سائڈ پہ بنی ہوئی تھی، اس لیے فٹ پاتھ پہ موجود لوگوں کا ہجوم گزرتے ہی وہ آگے بڑھا کہ اچانک کسی نے پیچھے سے اسے زوردار دھکا دیا اور عمران اچھل کر سامنے والے ایک آدمی سے ٹکرایا اور پھر اسے ساتھ لیتا ہوا وہ دور موجود دوسرے آدمی سے جا ٹکرایا۔ دونوں آدمیوں کے حلق سے بے اختیار چیخ نکلی، لیکن عمران سنبھل گیا، اسے نیچے گرنے سے بچ گیا۔ کیا ہوا؟ ارد گرد لوگوں نے چیختے ہی کہا۔ کسی نے مجھے اچانک دھکا دیا ہے۔ عمران تیزی سے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں سب عام سے لوگ تھے۔ سب سے خیریت پوچھ کر وہ کھڑا ہوا۔ ان میں سے ایک آدمی ایسا نہیں تھا جو کہ مشکوک ہوتا۔ ہجوم چونکہ بڑھتا جا رہا تھا، قسم قسم کے سوالات شروع ہو گئے، اس لیے عمران ان کی جان چھڑا کر تیزی سے آگے بڑھا۔ پھر جیسے ہی وہ پارکنگ ایریا میں داخل ہوا، اچانک اس کے ذہن میں جیسے کسی نے بچھو کی ڈنک مارا۔ اس کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے کوٹ کی اندرونی جیب کی طرف گیا اور دوسرے لمحے اس کے منہ سے ایک طویل سانس نکل گیا۔ جیب سے فارمولے والا لفافہ غائب تھا۔ اب عمران کو سمجھ آئی یہ یقیناً کسی ماہر جیب تراش کا کام تھا۔ اس نے محسوس انداز میں عمران کو دھکا دیا اور پھر نیچے گرتے ہوئے عمران کی کوٹ کی جیب سے لفافہ پار کر لیا۔ کوٹ کے بٹن چونکہ کھلے تھے، اس لیے کام آسانی سے مکمل ہو گیا۔ عمران کی چونکہ ذہن کے کسی بعید ترین گوشے میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اگر اصطحابی فارمولہ اڑایا جا سکتا ہے،
اس لیے وہ جیب تراش اپنے کام میں کامیاب ہوا۔ عمران کے ہونٹ بے اختیار بھینچ گئے۔ بڑے بڑے چگاری مجرموں اور سیکرٹ ایجنٹوں کے ہاتھوں مار نہ کھانے والا عمران آج ایک جیب تراش کے ہاتھوں مار کھا گیا۔ وہ تیزی سے کار کی طرف لپکا، پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کی کار تیزی سے سڑک پہ دوڑتی ہوئی سٹی پولیس اسٹیشن کی طرف اڑی جا رہی تھی، جو وہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ سٹی پولیس اسٹیشن کی عمارت میں کار روک کر وہ اترا کہ ایک کمرے سے اسے انسپیکٹر شاہد نکلتا نظر آیا۔ انسپیکٹر شاہد سے وہ بخوبی واقف تھا۔ وہ پہلے فیاض کا ماتحت تھا، پھر اسے پولیس میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ عمران صاحب، آپ اور یہاں خیریت؟ انسپیکٹر شاہد نے عمران کو دیکھتے ہی انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ شریف آدمی ہوں اس لیے تھانے آنا ہی پڑتا ہے، بدماش ہوتا تو تھانے والے میرے گھر پر حاضری دیتے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، آئیے آئیے، آپ جیسے شریف آدمیوں کے لیے تو تھانہ بنایا گیا ہے۔ انسپیکٹر شاہد نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر عمران کو لے کر دوبارہ اسی کمرے میں آیا جو شاہد کا دفتر تھا۔ یہاں کے انچارج تم ہو؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جی ہاں، آپ کا خادم، فرمائیے۔ ابھی نیشنل بینک سے باہر نکلتے ہی میرے ساتھ ایک واردات ہو گئی ہے۔ میری جیب میں اہم ترین کاغذات کا ایک لفافہ تھا کہ اچانک کسی نے مجھے دھکا دیا، اور پھر جب میں سنبھلا تو وہ لفافہ غائب تھا۔ مجھے چونکہ ایسی واردات کی قطعی توقع نہ تھی، اس لیے ایسا ہو گیا، اور اب وہ لفافہ میں نے فوری برآمد کرنا ہے۔ یہ یقیناً کسی ماہر جیب تراش کا کام ہے، اور اب تم بتاؤ گے کہ اس علاقے میں جیب تراشوں کے کون کون سے گروہ کام کرتے ہیں۔ لفافہ آپ کی کوٹ کی کون سی جیب میں تھا؟ انسپیکٹر نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ کوٹ کی اندرونی جیب میں، لیکن کوٹ کے بٹن کھلے تھے، عمران نے کہا، اور انسپیکٹر شاہد نے سر ہلاتے ہوئے میز پہ رکھی گھنٹی پہ ہاتھ مارا۔ دوسرے لمحے ایک سپاہی اندر داخل ہوا۔ سب انسپیکٹر اسلم کو بلاؤ، یہ یقیناً کسی جیب تراش گروہ کی واردات ہے۔ اب بینک سے نکلے ہوں گے، لفافہ خاصا موٹا ہوگا، اس لیے انہوں نے آپ کو موٹی آسامی سمجھا اور واردات کر گزرے۔ سب انسپیکٹر اسلم اس علاقے کا پرانا آدمی ہے، اور ان جیب تراشوں کے بارے میں اسے مکمل معلومات حاصل ہیں۔ ابھی معلوم ہو جائے گا، انسپیکٹر نے کہا۔ عمران نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ انسپیکٹر شاہد کا تجزیہ درست تھا۔ عمران کا بھی یہی خیال تھا کہ جیب تراشوں نے کاغذوں کے بھرے ہوئے اس لفافے کو نوٹوں والا لفافہ سمجھ کر اڑایا ہوگا۔ کچھ دیر کے بعد ایک ادیر عمر سب انسپیکٹر اندر داخل ہوا۔ اس نے انسپیکٹر شاہد کو سلام کیا۔ انسپیکٹر اسلم، ان سے ملو۔ یہ ڈائریکٹر جنرل سینٹرل انٹیلی جنس سر رحمان کے صاحبزادے علی عمران ہیں۔ انسپیکٹر شاہد نے عمران کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، اور سب انسپیکٹر اسلم نے سر رحمان کا عہدہ اور نام سنتے ہی بخلا کے عمران کو باقاعدہ سلوٹ کیا۔ عمران مسکرایا۔ ظاہر ہے پولیس والوں کی نظر میں عمران کی اپنی کیا حیثیت ہو سکتی تھی، ان کے لیے تو سر رحمان کا عہدہ ہی صحیح تعارف تھا۔ اور پھر انسپیکٹر شاہد نے عمران کے ساتھ ہونے والی واردات کی تفصیل بتا دی۔ عمران صاحب، یہ لازماً بشیر پہلوان کے گروہ کی واردات ہے، وہیں اس علاقے میں وارداتیں کرتا ہے، اور ان کا طریقہ کار بھی بالکل ایسا ہے۔ میں معلوم کرتا ہوں جناب، بے فکر رہیں، ابھی آپ کا لفافہ مل جائے گا۔ کمال ہے، پولیس کو اس قدر معلومات حاصل ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی وارداتیں ہوتی ہیں، عمران نے حیران ہو کر کہا۔ بس یہی بات نہ پوچھی عمران صاحب، میں تو اپنا تبادلہ پولیس میں کرا کر پچھتا رہا ہوں۔ وہاں انٹیلی جنس میں تو صرف فیاض صاحب کو برداشت کرنا پڑتا تھا، یہاں تو اوپر سے نیچے تک فیاض صاحب بھرے ہوئے ہیں۔ انسپیکٹر شاہد نے لطیف پرائے میں اصل بات کی، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً ایک گھنٹے کے بعد سب انسپیکٹر اسلم واپس آیا تو اس کے چہرے پر زلزلے کے آثار نمایاں تھے۔ جناب، بڑی خوفناک واردات ہو گئی ہے۔ عمران صاحب کی جیب سے لفافہ مائیکل جیب تراش اور اس کے ساتھیوں نے اڑایا۔ وہ 3 تھے۔ لفافہ لے کر وہ جیسے ہی گیا مین روڈ کی تیسری گلی میں پہنچے، ان تینوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا، اور لفافہ گولی مارنے والے کا پتہ نہیں چل سکا۔ میں نے پوری تفتیش کی، ان کے چوتھے ساتھی کو میں نے ساتھ لایا، جوان کے پیچھے تھا، لفافہ اس کے سامنے لگایا گیا ہے، اور یہ ان کے پیچھے الیگن روڈ گیا، لیکن یہ ان سے کافی پیچھے تھا تاکہ ٹکٹکی باندھ سکے۔ جناب، ٹکٹکی باندھنا ان جیب تراشوں کی محسوس اصطلاح ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نگرانی کرنا کہ کوئی واردات کرنے والوں کے پیچھے تو نہیں۔ یہ الیگن روڈ کی تیسری گلی کے قریب پہنچا ہی تھا کہ گلی سے فائرنگ کی آوازیں اور انسانی چیخیں سنائی دی۔ جب یہ دوڑ کر وہاں گیا تو وہ تینوں زمین پر پڑے تڑپ رہے تھے، اور لفافہ غائب تھا۔ سب انسپیکٹر نے تیز لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ عمران کے ہونٹ بھینچ گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ عام جیب تراشی کی واردات نہیں تھی، بلکہ لفافہ اڑانے کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ آ جاؤ، اندر بیٹھو۔ سب انسپیکٹر نے بات ختم کرتے ہی دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے زور سے کہا۔ دوسرے لمحے ایک دبلا پتلا سا نوجوان اندر داخل ہوا۔ وہ بری طرح سہما ہوا تھا۔ تمہارا نام ٹینو ہے؟ عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ جی صاحب، ٹیمو نے کہا۔ اس گروہ کا لیڈر کون تھا؟ عمران نے کہا۔ مائیکل جناب، اس کے ساتھ پیٹر اور بشیرہ تھا، ٹینو نے کہا۔
تم کس وقت بینک کے سامنے پہنچے تھے؟ عمران نے پوچھا۔ جناب، جب ہم بینک پہنچے تھے تو ہم وہاں موجود تھے۔ بشیرے نے آپ کے متعلق اشارہ کیا، پھر پیٹر آگے پیچھے بینک میں گیا اور آپ کے ساتھ ہی باہر آیا۔ اس نے مائیکل کو بتایا کہ لفافہ آپ کی کوٹ کی اندرونی جیب میں ہے۔ اس پر بشیرے نے آپ کو دھکا دیا، پیٹر سائڈ پر آپ کو سنبھالا اور مائیکل نے لفافہ نکالا، اور پھر جب آپ کار کی طرف گئے تو ہم الیگن روڈ کی طرف چلے۔ پھر کسی نے ان تینوں کو گولی ماری۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہ تینوں تڑپ رہے تھے اور لفافہ ان کے پاس موجود نہیں تھا، ٹینو نے جواب دیا۔ تمہیں یہ واردات کرنے کے لیے کس نے کہا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ جناب، بشیرہ اسامی دار ہے، وہی شکار تارتا تھا، اس نے کہا تھا۔ میں اور مائیکل بس اسٹینڈ پر کھڑے تھے کہ بشیرہ آیا۔ اس نے مائیکل سے بات کی اور پھر ہم سب وہاں بینک کے سامنے آ گئے۔ پھر آپ کی کار آئی، بشیرہ ہم سے سامنے کھڑا تھا، اس نے اشارہ کیا، ٹینو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ سنو ٹینو، میری بات غور سے سنو۔ اس لفافے میں انتہائی اہم سرکاری کاغذات تھے، ہم نے وہ لفافہ ہر صورت میں برآمد کرنا ہے۔ میں تمہارے ساتھ ایک رعایت کر سکتا ہوں کہ اگر تم بتاؤ کہ وہ لفافہ کون لے کر گیا تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، ورنہ یاد رکھو پسٹول ڈال کر ان تینوں کا قتل تم پر ڈال دوں گا اور تمہیں ہر صورت میں پھانسی ہو جائے گی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ لفافے کے بارے میں جو کچھ بتا سکتے ہو بتا دو۔ اگر تم نے کوئی خاص بات بتا دی تو میں تمہیں چھوڑ بھی دوں گا، انسپکٹر شاہد نے گراتے ہوئے کہا۔ جناب، جب میں بشیرے کے پاس پہنچا جو ابھی زندہ تھا تو بشیرے نے تڑپتے ہوئے مجھ سے کہا کہ انہیں گولی کارلز کے آدمی کامرے نے ماری ہے اور لفافہ بھی وہی لے کر گیا ہے۔ ٹینو نے ہاتھ جوڑ کر گگیاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کارلز؟ یہ کون ہے؟ انسپکٹر شاہد نے سب انسپکٹر اسلم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کارلز لانگ بیچ روڈ پر 3 اسٹار کلب کا مالک ہے، بڑا مشہور آدمی ہے جناب، اس کے ہاتھ بے حد لمبے ہیں۔ سب انسپکٹر نے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ ملوث ہے تو میں اس سے خود ہی وصول کر لوں گا۔ تعاون کا شکریہ، عمران نے تیزی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر کسی سے بات کیے بغیر وہ تقریباً دوڑنے کے سے انداز سے انسپکٹر شاہد کے کمرے سے نکلا اور دوڑتا ہوا ایک طرف کھڑی اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ شکریہ کارلز، تم نے واقعی حق ادا کر دیا، کروشو نے انتہائی مسرت پر لہجے میں کارلز کے ہاتھ سے لفافہ لیتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت 3 اسٹار کلب کے نیچے بنے ہوئے محسوس تہخانے میں موجود تھے۔ لفافہ ابھی کارلز کا کوئی آدمی آ کر دے کر گیا تھا۔ پاکیشے آتے ہی کروشو نے کارلز سے رابطہ قائم کیا اور پھر اس نے کارلز کو جب ساری تفصیل بتائی تو کارلز نے کام کرنے کی حامی بھر لی۔ کارلز کے آدمیوں نے رات کو ہی عمران کے فلیٹ کے باہر ٹیلی فون کے کھمبے پر چڑھ کر اس کا فون ٹیپ کرنے کے انتظامات کر لیے تھے، اور جب فون کے ذریعے انہیں معلوم ہوا کہ لاکر نیشنل بینک کی مین برانچ میں ہے اور عمران خود نیشنل بینک جا رہا ہے تو کارلز نے واقعی بڑا سادہ لیکن فول پروف منصوبہ تیار کیا، اور پھر اس کے آدمیوں نے واقعی انتہائی حیرت انگیز کامیابی سے اسے مکمل کیا۔ اس کے لیے اس نے ایک ماہر جیب تراش گروپ کو ہائر کیا، لیکن جب انہوں نے واردات مکمل کر لی تو کارلز کے آدمیوں نے اس گروپ کو گولیوں سے اڑا کر وہ لفافہ اڑا لیا۔ ایسے اس گروپ کا خاتمہ ہو جانے سے وہ بھی محفوظ ہو گئے تھے اور کام بھی ہو گیا تھا۔ کروشو اس دوران کارلز کے ساتھ ہی رہا، لیکن کارلز کو باقاعدہ فون پہ اطلاعات دی جا رہی تھی۔ اب وہ اہم ترین فارمولہ کارلز تک پہنچ کر کروشو کی جیب میں پہنچ چکا تھا۔ کوئی بات نہیں جناب ناکو، کرسٹل کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے، یہ تو معمولی بات تھی۔ تم نے جس ذہانت سے منصوبہ بندی کی ہے اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ تم پہلے بھی ایسے کاموں میں ملوث رہے ہو، کروشو نے کہا۔ آپ کو شاید علم نہیں، مگر کرسٹل جانتا ہے کہ میں پہلے ایک اسپیشل ایجنسی سے متعلق رہا ہوں، لیکن پھر ایک حادثے میں میرا ایک ہاتھ کٹ گیا تو میں نے ایجنسی چھوڑ دی۔ اس کے بعد میں کافی عرصہ باسان میں رہا، پھر یہاں پیکیشیا میں آ گیا۔ یہاں منشیات کی اسمگلنگ کا بڑا سکوپ ہے، اس لیے یہاں میں اس دھندے سے منسلک ہوں اور میرا کاروبار خاصا اچھا جا رہا ہے۔ کارلز نے جواب دیا۔ کروشو نے سر کو ہلا دیا۔ اوکے، اب مجھے اجازت، میں نے واپسی کا بھی پروگرام بنانا ہے، کروشو نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آپ نے بتایا تو نہیں کہ آپ کہاں ٹھہرے ہیں، اور وانگی کے لیے کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتائیں، کارلز نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں رات کو پہنچا تھا اور سیدھا تمہارے پاس آیا، اور اب یہاں سے سیدھا ملک سے باہر جاؤں گا۔ روانگی کا انتظام میں نے پہلے ہی کر رکھا ہے، اس لیے شکریہ، کروشو نے کہا، اور پھر کارلز سے مصافحہ کر کے وہ بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کیفے سے نکل کر اس طرف بڑھتا گیا جہاں ٹیکسی سٹینڈ تھا۔ اس نے اپنی محسوس محتاط فطرت کے تحت کارلز کو بھی نہیں بتایا کہ وہ ایئرپورٹ سے اتر کر پہلے بٹون شہزاد میں ٹھہرا تھا اور پھر وہاں سے وہ 3 اسٹار کلب پہنچا۔ اس کا سامان بھی وہیں موجود تھا، لیکن ہوٹل سے نکل کر اس نے ایک پبلک لیٹرین میں ماسک میک اپ کر لیا تھا، اس لیے جب وہ کار سے ملا تو بالکل مختلف میک اپ میں تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور کو اس نے مین مارکیٹ جانے کے لیے کہا، کیونکہ وہاں پہنچ کر وہ ایک بار پھر اپنا خلیہ بدل لینا چاہتا تھا تاکہ کارل سے اس کا تعلق ہر طرح سے ختم ہو جائے۔
مارکیٹ چوک پر اس نے ٹیکسی چھوڑی اور تیز تیز قدم اٹھاتا وہ مارکیٹ میں موجود رش میں شامل ہوا۔ کروشو نے ایک ڈپارٹمنٹل سٹور سے ریڈی میڈ سوٹ خریدا اور پھر اس کا بیگ اٹھائے وہ ایک ڈپارٹمنٹل سٹور میں داخل ہوا۔ یہاں بھی اس نے معمولی سی خریداری کی اور پھر سٹور کے باتھ روم میں جا کر اس نے نہ صرف اپنا ماسک اتارا بلکہ اپنا موجودہ لباس اتار کر نیا خریدا ہوا لباس پہن لیا۔ اب نہ صرف اس کا خلیہ مکمل طور پہ بدل چکا تھا بلکہ لباس بھی پہلے کی نسبت ایک دم تبدیل ہو گیا تھا۔ فارمولے والا لفافہ اس نے حفاظت سے کوٹ کی جیب میں رکھا۔ لباس کی جیبوں میں موجود تمام سامان بھی وہ نئے کوٹ میں منتقل کر چکا تھا۔ پھر اس نے اترا ہوا لباس اور ماسک کو شاپنگ بیگ میں رکھا اور بیگ اٹھائے وہ باتھ روم سے باہر آیا۔ سٹور میں اس قدر رش تھا کہ اسے یقین تھا کہ کسی نے اس کی طرف توجہ نہ کی ہوگی۔ سٹور سے نکل کر وہ اسی طرح پیدل چلتا ہوا مارکیٹ میں آگے بڑھتا رہا۔ کافی آگے آ کر اس نے ٹیکسی ہائر کی اور ہوٹل شہزاد کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے کمرے میں پہنچ چکا تھا۔ اس نے شاپنگ بیگ کہیں پھینکا نہ تھا بلکہ ساتھ لے آیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ عمران اب پاگلو کی طرح پورے شہر میں لفافے کو تلاش کرتا پھر رہا ہوگا۔ گو سے یقین تھا کہ عمران اگر کسی بھی طرح کار تک پہنچ بھی گیا تب بھی وہ کسی طرح اس تک پہنچ نہ سکے گا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اگر یہ ماسک یا لباس اس کے ہاتھ لگا تو پھر وہ اسے لازماً ڈھونڈ نکالے گا۔ اس لیے وہ اس شاپنگ بیگ کو ساتھ لے آیا۔ اس نے کمرے میں پہنچتے ہی دروازہ بند کیا اور باتھ روم میں آ کر اس نے وہ لباس اور ماسک دونوں کو لائٹر سے آگ لگا کر راکھ میں تبدیل کر دیا۔ راکھ کو فلش میں بہا کر اب وہ پوری طرح مطمئن ہو چکا تھا۔ اب اس لفافے کو پاکیزہ سے نکال کر لے جانے کا مسئلہ تھا، لیکن کروشو کسی بھی کام میں جلدی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے لفافہ کمرے کے فرش پہ بچھے ہوئے قالین کے اندر ایک کونے کے نیچے رکھا اور پھر کمرے سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر اس مارکیٹ تک پہنچا جہاں جدید کیمرے فروخت کرنے والی بڑی بڑی دکانیں تھیں۔ ان دکانوں پر گھومنے کے بعد آخرکار وہ ایک ایسا کیمرہ خریدنے میں کامیاب ہوا جس سے ان کاغذات کی مائکرو فلم تیار کی جا سکتی تھی، اور پھر مارکیٹ میں گھومنے پھرنے کے بعد وہ دوبارہ اپنے ہوٹل کی طرف روانہ ہوا۔ اب وہ پوری طرح مطمئن تھا کہ فارمولے کی مائکرو فلم انتہائی آسانی کے ساتھ پاکیزہ سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ عمران نے کار تھانے کی حدود سے باہر نکالی اور پھر وہ اسے خاصی تیز رفتاری سے چلاتا ہوا لانگ بیچ کی طرف بڑھ گیا۔ جب رش والے ایریے سے اس کی کار کھلے ایریے میں آئی تو اس نے ڈیش بورڈ کے نیچے ہاتھ ڈال کر اندازے سے ٹائیگر کی فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ ہیلو عمران کالنگ۔ فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے عمران نے کال کرنا شروع کر دی۔ ٹائیگر بول رہا ہوں۔ چند لمحوں کے بعد ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ ٹائیگر تم اس وقت کہاں ہو؟ میں 5 اسٹار کلب میں ہوں بوس، اوور۔ فوراً لانگ بیچ پر 3 اسٹار کلب پہنچو، میں وہیں جا رہا ہوں، ایک اہم مسئلہ درپیش ہے، ہم نے ضروری کارروائی کرنی ہے، اوور۔ یس بوس، دوسری طرف سے ٹائیگر نے کہا۔ عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کار کی رفتار اور بھی تیز کر دی۔ کارلز کا نام آنے سے پہلے وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ واردات جیب تراش گروہ نے صرف وزنی لفافہ اور اسے بینک سے نکلتا دے کر کی ہے، لیکن سب انسپیکٹر اسلم کے بیان سے کہ ان تینوں جیب تراشوں کو گلی میں گولی مار دی گئی اور پھر تینوں کے بیان سے کارلز کے سامنے آ جانے سے صورتحال ایک دم بدل گئی۔ کارلز کے بارے میں وہ اتنا جانتا تھا کہ کارلز منشیات کے دندے سے منسلک ہے، لیکن یہ واردات اگر کارلز کے ذریعے ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ کارلز صرف منشیات کے دندے سے منسلک نہیں بلکہ اس کا ذہن تربیت یافتہ ایجنٹوں کے طور پر کام کرتا ہے، کیونکہ اس واردات کی منصوبہ بندی جس انداز میں کی گئی تھی اسے ظاہر ہوتا تھا کہ سارا سیٹ اپ انتہائی ذہانت سے ترتیب دیا گیا۔ اب اسے یقین تھا کہ انہوں نے لازماً اس کے فلیٹ کا فون ٹیپ کیا ہوگا۔ اس کی مدد سے انہیں سر سلطان کے ساتھ ہونے والی گفتگو کا ساتھ ساتھ علم ہوتا رہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ عمران کی نگرانی بھی کرتے رہے، چنانچہ جب عمران لفافہ لے کر باہر آیا تو انہوں نے واردات کر دی۔ اگر واردات کا انداز ویسا ہی ہوتا جیسے عام مجرم یا ایجنٹ کرتے ہیں تو وہ یقیناً اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہ ہو پاتے، کیونکہ اس صورتحال میں عمران کی ناک فوراً ہی خطرے کی بو سونگھ لیتی اور پھر لاشعوری رد عمل کے طور پر وہ حرکت میں آ جاتا، لیکن جیب تراشوں والے قصے کا اسے تصور بھی نہیں تھا، اور ویسے بھی اس کے ذہن میں یہ امکان بھی نہیں تھا کہ فارمولہ حاصل کرنے کے لیے ایسی سازش بھی یہاں پاکیزہ میں ہو سکتی ہے۔ اور اب کار چلانے کے ساتھ ساتھ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ کارلز کو کیسے معلوم ہوا ہوگا کہ کرنل فریدی نے اسے چابی بیچی ہے، اس نے فارمولہ حاصل کرنا ہے۔ بہرحال وہ اب ہر قیمت میں یہ فارمولہ حاصل کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا، کیونکہ اس طرح فارمولے کا ہاتھ سے نکل جانا اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ وہ ظاہر ہے کسی صورت بھی کرنل فریدی کو مطمئن نہیں کر سکتا تھا۔ کرنل فریدی نے لامحالہ یہی سمجھنا تھا کہ عمران کی نیت خراب ہے اور وہ بہانہ بنا رہا ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر کرنل فریدی کی جگہ وہ ہوتا تو وہ یہی سوچتا، اس لیے فارمولہ ہر صورت میں واپس ہونا چاہیے۔ لانگ بیچ روڈ جو کہ شہر کے مغربی کونے میں تھی، اس لیے وہاں تک پہنچتے پہنچتے اسے 1 گھنٹہ لگ گیا۔
उसे मालूम था कि टाइगर इससे पहले वहां पहुंच चुका होगा, क्योंकि स्टार क्लब जहां टाइगर ने कॉल रिसीव की थी लॉन्ग बीच के करीब था। 3 स्टार क्लब की इमारत के कंपाउंड में उसने कार मोड़ी, फिर उसे एक तरफ पार्किंग में लेकर गया। पार्किंग में कार का खासा रश था। इमरान ने कार एक जगह हाली पार्क की तरफ पार्क की और फिर दरवाजा खोलकर जैसे ही नीचे उतरा, एक तरफ से टाइगर कदम बढ़ाता उसकी तरफ आया। क्या मसला है बॉस? टाइगर ने करीब आकर कदरे तजस्सुस भरे लहजे में कहा। कामरे वाकई कार्ल्स का खास आदमी है और कार्ल्स भी किसी जमाने में किसी स्पेशल एजेंसी से मुतालिक रहा है, लेकिन आज से पहले कार्ल्स ने कभी ऐसे मामलात में हिस्सा नहीं लिया। वो सिर्फ अपनी फील्ड मुंशियात तक की महदूद रहता है। टाइगर ने कहा, तुम बस मुझे फौरी तौर पर कार्ल्स तक पहुंचाओ, उसके बाद मैं उससे सब कुछ उगलवा लूंगा। इमरान ने दुरुस्त लहजे में कहा और टाइगर ने सर को हिला दिया। कार्ल्स के कहो के बुरे के आदमी आए हैं, एक अहम मामले पर बात करनी है। टाइगर ने हॉल के अंदर दाखिल होकर काउंटर के करीब जाकर सख्त लहजे में कहा। कोबरे के आदमी? अच्छा। काउंटर मैन ने कोबरे का नाम सुनते ही कदरे परेशान लहजे में कहा और जल्दी से काउंटर के नीचे हाथ डालकर उसने एक रिसीवर उठाकर कानों से लगाया। बॉस, कोबरे के 2 आदमी आए हैं, फौरी तौर पर आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है बॉस। दूसरी तरफ से बात सुनकर काउंटर मैन ने कहा और रिसीवर रखकर उसने एक साइड खड़े एक नौजवान को बुलाया। इन्हें नीचे बॉस के हाथ दफ्तर में ले जाओ, ये कोबरे के आदमी हैं। ठीक है, आइए जनाब, उस नौजवान ने कहा। खुफिया लिफ्ट के जरिए क्लब के नीचे एक बड़े तहखाने में पहुंच गए, जहां इंतहाई जोरों शोर से जुआ जारी था। एक तरफ एक और राहदारी थी, उसके इख्तिताम पे एक दरवाजा था। नौजवान ने उस दरवाजे पे आहिस्ता से दस्तक दी। कौन है? बॉस, कोबरे के आदमी आए हैं। ठीक है। अंदर से जवाब आया और नौजवान सर हिलाता हुआ तेजी से वापस मुड़ गया। कुछ देर के बाद दरवाजा खुदकार तरीके से खुल गया। इमरान और टाइगर दोनों कमरे में दाखिल हुए। दरवाजा उनके पीछे खुदकार अंदाज में बंद हुआ। ये खास बड़ा कमरा था, जिसके आखिरी कोने में एक बड़ी मेज के पीछे एक छड़ेरे बदन का बज़ाहिर उदेर उम्र लेकिन जवानों जैसी सेहत का मालिक आदमी बैठा था। उसके बाएं हाथ पर दस्ताना था, जबकि दायां हाथ बगैर दस्ताने के था। उसकी तेज नजरें उन दोनों पे जमी हुई थी। बैठे, क्या पैगाम है कोबरे का, और वो खुद क्यों नहीं आया? उस आदमी ने अपनी कुर्सी से उठे बगैर इंतहाई सख्त लहजे में कहा। तुम्हारा नाम कार्ल्स है? इमरान ने मेज के करीब पहुंचते हुए इंतहाई सख्त लहजे में कहा। हाँ, क्यों? कार्ल्स ने हैरत भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। कामरे तुम्हारा आदमी है? हाँ, मगर तुम कहना क्या चाहते हो? वो लिफाफा कहाँ है जो तुम्हारे आदमी कामरे ने जेब तराशू को गोली मारकर हासिल किया? लिफाफा? कौन सा लिफाफा? कार्ल्स ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। उसके साथ ही उसका हाथ तेजी से अपनी जेब की तरफ रेंगा, लेकिन दूसरे लम्हे वो बुरी तरह चीखता हुआ मेज पर से घिसटकर एक झटके से मेज की दूसरी तरफ कालीन पे आ गिरा। टाइगर, दरवाजे का ख्याल रखना, मैं अभी इसकी रूह से लिफाफा बरामद करता हूँ, इमरान ने गिराते हुए कहा। टाइगर बिजली की सी तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। कार्ल्स नीचे गिरते ही बिजली की सी तेजी से उछला। उसने वाकई इंतहाई माहिराना अंदाज में उछलते हुए इमरान पे हमला करने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे वो बुरी तरह चीखता हुआ किसी रबर की गेंद की तरह उछलकर साइड की दीवार से जा टकराया। इमरान की लात पूरी कुव्वत से उसकी पसलियों पर पड़ी। दीवार से टकराकर वो तेजी से वापस आया, मगर दूसरे लम्हे कमरा उसके खलक से निकलने वाली एक और चीज से गूंज उठा। इमरान की लात एक बार फिर घूमी और कार्ल्स का जिस्म एक बार फिर जोरदार धमाके से उछलकर दीवार से जा टकराया। फिर तो जैसे कमरा कार्ल्स की चीखों और उसके दीवार से टकराने के धमाकों से गूंज उठा। इमरान की लात किसी मिशन की सी तेजी से हरकत कर रही थी। कार्ल्स जैसे ही दीवार से टकराकर पलटता, एक बार फिर लात की भरपूर ज़रब खाकर दीवार से जा टकराता। इमरान की लात इस कदर बुक रफ्तारी से हरकत कर रही थी कि कार्ल्स को समझने का मौका ही न मिल रहा था। बोलो, कहाँ है वो लिफाफा? वरना, इमरान ने भूखे बेरिए की तरह गिराते हुए कहा। नाकों के पास, कार्ल्स ने डूबते हुए लहजे में कहा। इस पर जब उसे जर्ब लगी तो उसके हलक से चीख न निकली। उसका जिस्म ढीला होकर फर्श पे गिर गया। इमरान आगे बढ़ा। उसने बेहोश कार्ल्स को गर्दन से पकड़कर एक सोफे पे उछालकर बिठाया। दूसरे लम्हे कमरा जोरदार थप्पड़ की आवाज से गूंज उठा। कौन नाको, जल्दी बताओ। क्रिस्टल का आदमी नाको, कार्ल्स ने हजानी अंदाज में कहा और एक बार फिर बेपनाह तकलीफ की वजह से बेहोश हो गया। इमरान ने एक बार फिर उसके चेहरे पे थप्पड़ मारा। मत मारो, मुझे मत मारो, मैं बताता हूँ, कार्ल्स ने होश में आते ही कहा। बताओ वरना। इमरान का लहजा उसी तरह सर्द था। बचान से क्रिस्टल ने मुझे फोन किया कि उसका खास आदमी नाको काफिस्तान से आया है, मैं उसकी भरपूर मदद करूं। क्रिस्टल के साथ मेरे कारोबारी ताल्लुकात हैं, इसलिए मैंने हामी भर ली। नाको रात को यहाँ मेरे पास आया। उसने बताया कि यहाँ एक आदमी अली इमरान के पास काफिस्तान से किसी लॉकर की चाबी आई है। उसने उस लॉकर में से कोई फार्मूला हासिल करना है। नाको को वही फार्मूला चाहिए था। नाको ने यह भी बताया कि अली इमरान बहुत खतरनाक आदमी है, सीक्रेट एजेंट है।
اگر اسے ذرا سا بھی شبہ پڑا تو پھر فارمولہ کسی صورت نہ ملے گا۔ اس نے اس کا پتہ بھی بتایا کہ وہ کنگ روڈ کے ایک فلیٹ میں اکیلا اپنے باورچی کے ساتھ رہتا ہے۔ اس پر میں نے منصوبہ بندی کی۔ کامرے میرا خاص آدمی ہے۔ اس نے اس عمران کے فلیٹ کے باہر بجلی کے کھمبے پہ چڑھ کر رات کو ہی اس عمران کا ٹیلی فون ٹیپ کرنے کا آلہ لگا دیا۔ ادھر کامرے کی مدد سے ہم نے جیب تراشوں کے ایک مشہور گروپ کو انگیج کیا تاکہ اس عمران کو کسی قسم کا شبہ نہ ہو سکے۔ پھر پلاننگ کے تحت کامرے عمران کے فلیٹ کے سامنے موجود رہا۔ وہ ٹیلی فون پر ہونے والی بات چیت سنتا رہا۔ اس سے اسے پتا چل گیا کہ عمران نے کسی سا رحمان کی مدد سے لاکر کا پتہ چلا لیا ہے اور یہ لاکر نیشنل بینک کی مین برانچ میں ہے۔ چنانچہ اس نے جیب تراشوں کے اس گروپ کو نیشنل بینک کی مین برانچ کے باہر پہنچنے کا کہہ دیا۔ پھر وہ عمران کا تعاقب کرتا ہوا وہاں آیا۔ اس نے گروپ کے ایک آدمی کو عمران دکھایا۔ گروپ کا آدمی عمران کے ساتھ اندر گیا۔ عمران نے ایک اسپیشل لاکر کھلوا کر اس میں سے ایک لفافہ حاصل کیا۔ پھر جیسے ہی وہ باہر آیا، جیب تراشوں نے اپنے محسوس انداز میں واردات کر کے وہ لفافہ اسے حاصل کیا۔ طے شدہ پروگرام کے تحت وہ وہاں سے ایلیگن روڈ کی ایک گلی میں آئے جہاں انہوں نے کامرے کو لفافہ دے کر رقم لینی تھی۔ کامرے اس دوران پہلے ہی وہاں پہنچ گیا، لیکن ہمارا منصوبہ اور تھا۔ چنانچہ اس منصوبے کے تحت کامرے نے انہیں گولی مار کے ہلاک کیا۔ کہاں گیا ہے ناکو؟ عمران نے ہونٹ بیچتے ہوئے پوچھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے واپسی کا پروگرام پہلے ہی طے کر لیا اور یہاں سے فوری طور پر ایئرپورٹ جائے گا اور وہاں سے ملک سے باہر۔ اس کا خلیہ، قد و قامت اور خاص طور پر کوئی ایسی نشانی بتاؤ جس سے ہم اسے پہچان سکیں۔ عمران نے جیب سے ریوالور نکال کر اس کی نال کالز کی پیشانی کے عین درمیان رکھتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہا، مجھے مت مارو، میں بتاتا ہوں، میں سچ بتاتا ہوں، مجھے مت مارو، نشانی اور خلیہ بتاؤ ورنہ میں فائر کر دوں گا۔ عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ جواب میں کالز نے جلدی ناکو کا خلیہ اور قد و قامت بتانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ ناکو کی خاص نشانی یہ ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا بہت چھوٹا ہے۔ وہ کہاں ٹھہرا تھا؟ جلدی بتاؤ، یہ خاص نشانی تو کروشوں کی ہے۔ عمران نے چونک کر کہا، مجھے نہیں معلوم، میں نے پوچھا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ ایئرپورٹ سے سیدھا میرے پاس آیا ہے، حالانکہ اس کے پاس کوئی سامان نہ تھا۔ کالز نے جواب دیا اور عمران نے ایک دم ٹریگر دبا دیا۔ ہلکے سے دھماکے کے ساتھ کالز کی کھوپڑی کے پرزے اڑے۔ عمران ٹریگر دبا کر تیزی سے پیچھے ہٹا۔ اس نے آگے بڑھ کر میز پہ رکھے ہوئے ٹیلی فون کو اپنی طرف کھسکایا، پھر اس کے نیچے موجود ایکشن کا بٹن آف کر کے اسے ڈائریکٹ کیا اور پھر تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ ایکسپٹ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں جناب، اہم فارمولے پہ مبنی ایک لفافہ ایک بچانے ایجنٹ کروشو حاصل کر کے ملک سے فرار ہو رہا ہے۔ ایئرپورٹ، ریلوے اسٹیشن اور بس اڈوں پہ چیکنگ ضروری ہے۔ خلیہ اور قد و قامت بتا دیتا ہوں، عمران نے مدبانہ لہجے میں کہا۔ بتاؤ۔ ٹھیک ہے، اور کچھ؟ دوسری طرف سے ایکسٹ کی ویسے ہی سرد آواز سنائی دی۔ شکریہ جناب۔ آؤ ٹائیگر، اب اپنے طور پر چیک کریں، عمران نے تیزی سے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ تم چھوٹے چھوٹے ہوٹل چیک کرو، میں بڑے بڑے ہوٹل چیک کرتا ہوں۔ کوئی مشکوک آدمی نظر آئے تو مجھے ٹرانسمیٹر پر رپورٹ کرنا۔ عمران کار دراتا ہوا سیدھا فیصل کالونی کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے ذہن میں ایک خاکہ تھا اس ناکو کو ڈھونڈنے کا۔ فیصل کالونی دارالحکومت کا وہ علاقہ تھا جہاں متوسط طبقے کے افراد کی رہائش تھی۔ وہاں ایک ٹیکسی ڈرائیور فضل رہتا تھا۔ فضل پہلے عام سا جرائم پیشہ تھا، لیکن پھر وہ عمران سے ٹکرایا۔ عمران نے اس کے اندر نیکی کے آثار محسوس کرتے ہوئے اسے جرائم کی دنیا سے نکال کر ایک ٹیکسی لے دی اور تب سے فضل ٹیکسی چلاتا تھا۔ عمران کو معلوم تھا کہ فضل اپنی ٹیکسی رات کو ایئرپورٹ پر لگاتا ہے اور پھر صبح 10 بجے تک کام کر کے باقی دن آرام کرتا ہے۔ اس لیے اسے یقین تھا کہ فضل سے وہ اس ناکو یا کروشوں کے بارے میں کوئی نہ کوئی کلو حاصل کر لے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی کار فیصل کالونی کی ناپختہ اور دھول اڑاتی گلیوں میں سے گزرتی ہوئی ایک چوک پر پہنچی۔ عمران نے کار ایک سائڈ پہ روکی اور پھر اسے لاک کر کے وہ ایک گلی میں چلتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک بند دروازے پہ دستک دے رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا اور ایک ادیر عمر آدمی باہر نکلا۔ ارے عمران صاحب، آپ اور یہاں؟ آنے والا عمران کو دیکھ کر اس بری طرح اچھلا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ بیٹھک کا دروازہ کھولو فضلو۔ جی اچھا۔ یہ ایک چھوٹی سی بیٹھک تھی جس میں ایک میز اور چند کرسیاں تھی۔ کسی تکلف کی ضرورت نہیں، میں جلدی میں ہوں۔ جی فرمائیے۔ تم رات کو ایئرپورٹ پر ٹیکسی لگاتے ہو؟ جی ہاں۔ کافستان سے رات کو کتنی فلائٹس آتی ہیں؟ 2 فلائٹس۔ آپ غور سے میری بات سننا۔ رات کو کافستان کی کسی فلائٹ سے ایک آدمی آیا ہے، میں نے اسے ٹریس کرنا ہے۔ میں تمہیں اس کا خلیہ، قد و قامت اور خاص نشانی بتاتا ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ آدمی میک اپ میں ہو، لیکن بہرحال قد و قامت سے اور خاص نشانی سے تمہیں شاید یاد آئے۔ اس نے اسے سارا خلیہ بتایا۔ جی ہاں، یہ صاحب مجھے یاد ہے، 1 بجے والی فلائٹ سے آئے تھے۔ مجھے اس لیے یاد ہے کہ اس کی وجہ سے میرے اور بشیرے کے درمیان جھگڑا بھی ہوا تھا، کیونکہ بشیرے نے ٹیکسی کا کہا تھا
پھر اس مسافر نے خود ہی مجھے ڈانٹا اور بشیرے کی ٹیکسی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ خلیہ تو اس کا اور تھا، لیکن میں نے اس کے انگوٹھے کو دیکھا، اس وجہ سے کہ جھگڑے کے وقت اس نے وہی ہاتھ میرے سینے پہ رکھ کر مجھے پیچھے دھکیلا تھا۔ فضل نے جواب دیا، بشیرہ کہاں ہوگا؟ وہ بھی یہیں قریب رہتا ہے، اسے یہاں بلا سکتے ہو یا اس کے پاس جانا ہوگا؟ میں بلا کر لاتا ہوں جناب، فضل نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ تمہارا جھگڑا جو ہوا، کہیں وہ آنے سے انکار نہ کر دے، اس لیے میں خود ہی چلتا ہوں۔ نہیں عمران صاحب، یہ معمولی بات ہے، ہم ٹیکسی ڈرائیوروں میں مسافروں کے لیے ایسے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ وہ میرا اچھا دوست ہے، میں ابھی اسے لاتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اسے لے کر آیا۔ سلام صاحب، فضل نے مجھے آپ کے متعلق بتایا، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس مسافر کو جس کے لیے تم نے فضل سے جھگڑا کیا تھا، کہاں چھوڑا تھا؟ ہوٹل شہزاد میں جناب، بشیرے نے کہا۔ ٹھیک ہے، شکریہ، یہ لو تمہارا انعام۔ او جناب، مگر رکھ لو، شکریہ، تمہارا کام ٹھیک نہیں چل رہا شاید۔ عمران نے بشیرے کے جانے کے بعد فضل سے مخاطب ہو کر کہا۔ جناب اللہ کا شکر ہے، گزارا ہو رہا ہے، ٹیکسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس لیے کافی رقم لگانی پڑی۔ بہرحال اللہ کا بڑا کرم ہے، فکر نہ کرو، یہ بھی رزق حلال ہے، پرانی ٹیکسی بیچ کر نئی لے لینا، کام اچھا چل پڑے گا، خدا حافظ، عمران نے کہا اور پھر تیزی سے بیٹھک سے باہر آیا۔ فضل شاید جواب میں کچھ کہتا، لیکن عمران کے پاس اس کی بات سننے کا وقت نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی کار فضل کالونی سے نکل کر انتہائی تیز رفتاری سے ہوٹل شہزاد کی طرف بڑھی جا رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد وہ ہوٹل شہزاد کی پارکنگ میں داخل ہوا۔ کار سے اتر کر وہ تیز قدم اٹھاتا ہوٹل کی مین عمارت کی طرف بڑھنے لگا۔ عمران صاحب آپ، میں نے معلوم کر لیا ہے، ہمارا مطلوبہ آدمی اس ہوٹل کی کمرہ نمبر 12 تیسری منزل میں ٹھہرا ہے، یہاں اس کا نام البرٹ ہے۔ معلوم کیسے کیا؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ میں نے ہوٹل کے سامنے رات کو پک کرنے والے ٹیکسی ڈرائیور کو چیک کیا، یہ ٹیکسی ڈرائیور ہماری ہی لائن کے آدمی ہوتے ہیں اور خاص طور پر غیر ملکیوں کو پک کرتے ہیں تاکہ انہیں عیاشی کے اڈوں پر لے جائیں اور ان سے بھاری رقم وصول کریں۔ یہ لوگ چند ہی ہوتے ہیں، اس لیے میں نے انہیں چیک کیا، پھر پتہ چلا کہ اس قدو قامت کے آدمی کو رات 2 بجے ہوٹل شہزاد سے ایک ٹیکسی ڈرائیور نے پک کر کے 3 اسٹار کلب پہنچایا۔ اس ٹیکسی ڈرائیور سے اس کا جو خلیہ معلوم ہوا وہ کالز کے بتائے ہوئے خلیے سے مختلف تھا۔ میں نے یہاں کر اس خلیے کی مدد سے چیکنگ کی تو رات کے ایک سپروائزر سے جو ڈبل ڈیوٹی کر رہا تھا معلوم ہوا کہ اس کا نام البرٹ ہے اور وہ تیسری منزل کے کمرہ نمبر 12 میں مقیم ہے، لیکن اس وقت کمرے میں موجود نہیں۔ البتہ کمرہ ابھی اس نے چھوڑا نہیں، اس کا سامان بھی اندر موجود ہے۔ ٹائیگر نے پوری تفصیل بتائی۔ گڈ، تم نے دوسرے زاویے سے چیک کیا، جبکہ میں نے ایک اور زاویے سے یہاں کا پتہ معلوم کیا۔ بہرحال آؤ اس کا کمرہ چیک کرتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہ دونوں آگے بڑھتے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تیسری منزل پر کمرہ نمبر 3 کے سامنے موجود تھے۔ عمران نے جیب سے ماسٹر کی نکالی، تالا کھول کر دروازہ کو دھکیلا اور دونوں اندر داخل ہو گئے۔ عمران کے کہنے پر ٹائیگر نے دروازہ بند کیا اور کٹک کی آواز کے ساتھ ہی آٹومیٹک لاک دوبارہ لگ گیا۔ عمران تیز نظروں سے کمرے کا جائزہ لینے میں مصروف ہو گیا۔ اچانک باہر راہداری میں تیز قدموں کی آواز ابھری اور پھر دروازے کے سامنے آ کر رک گئی۔ عمران نے ٹائیگر کو اشارہ کیا اور وہ دونوں فرش پر بچھے ہوئے قالین پر تیزی سے چلتے ہوئے ایک دیوار کے ساتھ موجود صوفہ سیٹ کے پیچھے ہو کر بیٹھ گئے۔ دوسرے لمحے دروازہ کھولنے کی آواز سنائی دی، پھر انہیں دروازے کے سائڈ پر موجود باتھ روم کا دروازہ کھولنے کی آواز آئی، لیکن پھر دروازہ بند ہو گیا۔ کمال ہے، مجھے کیوں ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے کمرے میں کوئی موجود ہو؟ ایک بڑبڑاتی ہوئی آواز سنائی دی، اس کے ساتھ ہی کمرے کا بیرونی دروازہ تیزی سے کھلا اور پھر ایک دھماکے سے بند ہوا۔ آنے والا واپس چلا گیا تھا۔ ٹائیگر نے سر اٹھانے کے لیے حرکت کی، عمران نے ہاتھ دبا کر اسے حرکت کرنے سے منع کیا، کیونکہ عمران جانتا تھا کہ آنے والا انہیں سامنے لانے کے لیے یا اپنا شک مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے ڈاج دے رہا ہے۔ اس نے یقیناً کی کھول سے آنکھ لگا رکھی ہوگی تاکہ اگر کوئی واقعی کمرے میں موجود ہو تو یہ سمجھ کر آنے والا واپس چلا گیا سامنے آئے گا۔ عمران کا خیال درست نکلا۔ کچھ دیر کے بعد کمرے کا دروازہ ایک بار پھر کھلنے کی آواز سنائی دی۔ میرا بھی دماغ خراب ہو گیا ہے شاید، وہی آواز دوبارہ سنائی دی، لیکن اس بار اس کے لہجے میں اطمینان کی جھلکیاں نمایاں تھی، جیسے اسے اب یقین ہو گیا ہو کہ اس کا شک غلط تھا، اور عمران مسکرا دیا۔